अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप यू ऑल आर फाइन। सब खैर खैरियत से होंगे। ओके, सो टाइम वेस्ट किए बगैर आज का हम नॉवल स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है फिर यूं हुआ एंड रिटन बाय बुशरा अहमद। लेट्स स्टार्ट। तौबा, तुम लड़कियों को दोस्तियां गांठने का कितना शौक होता है। तुम्हारी सहेलियों का हल्का तो दिन ब दिन वसी से वसीतर होता जा रहा है। अभी अभी गालिब भाई उसे उसकी एक सहेली की तरफ बर्थडे पार्टी से लेकर लौटे थे और घर आकर अपनी हैरत का इजहार कर रहे थे। वहाँ तकरीबन दर्जन भर लड़कियों से तहरीम ने ये कहकर तारुफ करवाया था कि ये इसकी बहुत अच्छी सहेलियाँ हैं। कि बचपन की सहेलियों से तो गालिब भाई बखूबी आगाह थे। उसकी बेस्ट फ्रेंड अरशीन तो गोया अब उनके घर का एक फ़र्द ही मालूम होती थी। उसका घर भी करीब था और वो दोनों क्लास फेलो भी थीं। तहरीम का आधा दिन उसके घर गुजरता तो अरशीन का बाकी आधा यहाँ। मगर जब से तहरीम कॉलेज गई थी उसकी बहुत सी नई सहेलियाँ बन गई थीं। अगरचा बेस्ट फ्रेंड का रुतबा अभी भी अरशीन को ही हासिल था, लेकिन अरशीन ने घर के करीब तरीन कॉलेज में दाखिला लिया था, जबकि वो अपने अच्छे नंबरों की बुनियाद पर शहर के बेहतरीन कॉलेज में दाखिले की अहल ठहरी, जो घर से निस्बतन फासले पर वाक़या था। पिक एंड ड्रॉप की जिम्मेदारी गालिब भाई के कंधों पर आ पड़ी। छोटी और इकलौती लाडली बहन की अच्छी तालीम के पेश नज़र वो ये ड्यूटी बखूबी निभा रहे थे। लेकिन मसला तब पैदा हुआ जब तहरीम अपनी नई नई सहेलियों के यहाँ जाने की ज़िद करती। जाने क्यों लड़कियों को अपनी सालगिरहें मनाने का इतना शौक़ होता है। हर हफ्ते तहरीम अपनी किसी सहेली की बर्थडे पार्टी में मदऊ होती। अम्मा अब्बा की तरफ से अनजानी लड़कियों के घर जाने की उसे कतई इजाज़त ना मिलती। हाँ, अगर गालिब भाई साथ जाने पर तैयार हो जाते तो अम्मा अब्बा से इजाज़त दिलवा ही देती। गालिब भाई भी छोटी बहन की खुशी के पेश नज़र उसे साथ लिए लिए फिरते, अलबत्ता घर आकर कानों को हाथ ज़रूर लगाते थे। मुझे तो लगता है कि शहर की आधी लड़कियों से तो तुम दोस्ती गांठ ही चुकी हो। हाँ, आधी लड़कियों से मैं और बाकी आधी लड़कियों से अरशीन। तहरीम खिलखिलाई थी। अरशीन उससे मिलने आई हुई थी। उसने भी हंसते हुए उसकी बात की तायद की। हाँ, मेरी तरह इनके घर में भी एक आध उल्लू बसता है ना। गालिब भाई हंस पड़े थे। उनका इशारा अरशीन के भाई अहमर की तरफ था। वो बेचारा भी बकता जगता अरशीन को मोटरसाइकिल पर बिठाए इधर उधर घुमाने पर मजबूर था। कभी किसी सहेली से नोट चाहिए होते तो कभी किसी की वालदा की आयादत, तो कभी किसी की बहन की मंगनी में शिरकत। दोनों सहेलियों की सोशल एक्टिविटीज़ की कोई हद न थी। अरशीन का भाई अहमर उससे डेढ़ साल छोटा था। वो तो कभी कभार जिद होकर इनकार भी कर देता, लेकिन तहरीम शुक्र करती कि गालिब भाई बादिल न ख्वास्ता ही सही मगर उसे उसकी सहेलियों के यहाँ ले जाते थे। वो बहुत मुखलिस लड़की थी। अपनी तमाम सहेलियाँ उसे बहुत अजीज़ थीं। कामयाबी से तालीमी मदारज तय करते हुए वो यूनिवर्सिटी जा पहुंची। बहुत सी सहेलियां बिछड़ गई थीं, नई सहेलियां मज़ीद बन चुकी थीं। पुरानी सहेलियों से वो टेलीफोन पर राब्ता कायम रखती। उसके नज़दीक दोस्ती बनाने से ज़्यादा दोस्ती निभाना अहम था। अलबत्ता वो और अरशीन करीब करीब घर होने की वजह से दोस्ती के ऐसे अटूट बंधन में बंध चुकी थीं कि गुज़रते माह साल भी उनकी दोस्ती पर कोई फ़र्क ना डाल सके। अरशीन पढ़ाई में बस दरमियाने दर्जे की स्टूडेंट थी। उसने बीए के बाद तालीम को खैराबाद कहा और घर बैठकर अमूर खानादारी में महारत हासिल करने लगी। उसे खुद तो शादी का शौक़ था ही, घर वाले भी उसे पिया देश सुधारने के लिए उससे ज़्यादा बेताब थे। दानियाल अशरफ अरशीन का दूर परे का कज़न था। वही उसका नसीब ठहरा। तहरीम ने अरशीन की शादी में दोस्ती का हक अदा कर दिया। अपनी मुश्किल तरीन पढ़ाई को पसे पुश्त डालते हुए उसने चंद दिन सिर्फ और सिर्फ अरशीन के नाम कर दिए। कभी उसके साथ बाज़ारों के खाक छान रही होती तो कभी उसके लिए ब्यूटी पार्लर के चक्कर काटती। उसके जहेज़ के कपड़ों की पैकिंग, मायो मेहंदी के लिए अरशीन के घर के हॉल कमरे की मुनफरिद सी सजावट, गर्ज अरशीन की शादी का हर काम तहरीम की बदौलत पाया तकमील को पहुंचा और उसकी रुखसती पर तहरीम ने इतने आंसू बहाए कि दुल्हन बनी अरशीन को खुद उसे चुप करवाना पड़ा। बहरहाल अरशीन रुखसत होकर
لاہور سے میلوں دور شجاباد جیسے چھوٹے سے شہر میں جا بسی۔ مہینے بعد وہ میکے آتی تو ماں باپ بہن بھائی سے مل کر جھٹ تحریم کے گھر کا رخ کرتی۔ تحریم کا ماسٹرز مکمل ہو گیا تھا اور آج کل وہ گھرداری سیکھنے کی کوشش میں ہلکان رہتی تھی۔ غالب بھائی کی چند سال پہلے شادی ہو چکی تھی۔ ان کی بیگم بھی بہت اچھی تھیں۔ انہوں نے ہی اپنی پیاری سے نند کے لیے اپنے خالہ زاد کزن کا انتخاب کیا۔ شرجیل مکینیکل انجینئر تھا۔ بھابھی کے انتخاب کو سب نے سراہا۔ شرجیل بھی تحریم کے دل میں اتر گیا۔ اس نے خوشی خوشی شرجیل کے نام کی انگوٹھی ہاتھ میں سجا لی۔ شادی چند مہینوں بعد ہونا طے پائی۔ اس نے عرشین کو فون کھڑکا دیا کہ وہ شادی سے کم از کم 15 دن پہلے اس کے پاس رہنے آ جائے۔ 15 دن پہلے؟ عرشین اس کی بات سن کر ہنس پڑی۔ کیوں؟ اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ تمہاری بیسٹ فرینڈ ہوں۔ تمہاری شادی پر میں نے بازاروں کے چکر کاٹ کاٹ کر اپنی جوتیاں گھس دیں اور اب مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ تمہیں ہر صورت آنا ہے۔ اس نے مان بھرے لہجے میں دھونس جمائی۔ تمہارا احسان تسلیم ڈیئر، مگر یہ بھی سچ ہے کہ اس وقت جو تمہاری حیثیت تھی اس میں اور میری موجودہ حقیقت میں بہت فرق ہے۔ اگر تمہاری شادی مجھ سے پہلے ہوتی تو یقیناً میں اسی خوشی اور جوش و خروش سے شرکت کرتی جس طرح تم نے میری شادی میں کی، لیکن اب میں ایک ذمہ دار اور میچور شادی شدہ عورت ہوں۔ اگر میں نے تمہاری شادی میں شرکت کے لیے ہفتہ بھر بھی پہلے جانے کی اجازت مانگی تو میرے سسرال والوں کے علاوہ میرے سرتاج محترم بھی مجھے ایسی حیرت سے دیکھیں گے کہ جیسے میں نے کوئی بہت انوکھی بات کر دی ہو۔ بہرحال میں کوشش کروں گی کہ شادی سے 1-2 دن پہلے پہنچ جاؤں۔ عرشین کا لہجہ تھکا تھکا سا تھا۔ تم ٹھیک تو ہو نا عرشین؟ دانیال بھائی تمہارے ساتھ اچھے ہیں نا؟ تمہارا خیال تو رکھتے ہیں نا؟ اسے اپنی فکر چھوڑ کر عرشین کی فکر پڑ گئی۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ دانیال بھی اچھے ہیں۔ عرشین نے فوراً سے لہجے میں بشاشت پیدا کر کے اسے تسلی دی۔ آخر کار اس کی شادی کا وقت آ پہنچا۔ اس کی آنکھیں منتظر رہ گئیں، مگر اس کی بچپن کی دوست جو اسے بہنوں کی طرح عزیز تھی شادی میں شرکت کے لیے نہ پہنچی۔ البتہ اس کی یونیورسٹی فیلوز نے خوب رونق لگائی، مگر اس میں سے کوئی عرشین کی کمی تو پوری نہ کر سکتا تھا۔ اسے عرشین سے کوئی شکایت نہ تھی۔ وہ اس کی مجبوری سمجھ سکتی تھی۔ اس کے شوہر کو بیوی کے احساسات سے کوئی غرض نہ تھی۔ اس نے محض ایک سہیلی کی شادی میں شرکت کے لیے بیوی کو اتنی دور بھیجنا مناسب نہ سمجھا۔ عرشین نے اپنی امی کے ہاتھ اسے شادی کا تحفہ بھجوا دیا تھا اور اس کے سیل فون پر معذرت کا ایک میسج بھی۔ شادی شدہ عورت کے لیے دوستی نبھانا بہت مشکل ہے تحریم، میری مجبوری سمجھ کر معاف کر دینا۔ اور اس نے عرشین کو تو معاف کر دیا تھا، مگر دانیال پر خوب ہی تاؤ چڑھا۔ ایسی حاکمانہ فطرت کے مرد زہر لگتے تھے اسے۔ شکر ہے کہ شرجیل ایسا نہ تھا۔ شادی کے ابتدائی دنوں میں ہی اسے اس کی نرم طبیعت کا اندازہ اچھی طرح ہو گیا تھا۔ وہ اس کا بہت خیال رکھتا تھا۔ دونوں میں ایک بات مشترک تھی کہ دونوں کے دوستوں کا حلقہ بہت وسیع تھا، بلکہ اس بات کی طرف غالب بھائی نے ہی توجہ دلوائی تھی۔ آدھی سے زیادہ بارات شرجیل کے دوستوں پر مشتمل تھی اور شادی کے بعد دعوتوں کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ خاندان والے تو پھر بھی جلد نبٹ گئے تھے، مگر شرجیل کے دوستوں کی طرف سے دعوتوں کا سلسلہ ختم ہونے میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ آخر کار اس نے تنگ آ کر کہہ ہی دیا، پلیز شرجیل، فی الحال باقی دوستوں سے معذرت کر لیجئے، میرا معدہ دعوتی کھانے کھا کھا کر اب سیٹ ہو گیا ہے، اب گھر کا پکا ہوا ہلکا پھلکا کھانے کو دل کرتا ہے۔ شرجیل اس کی بات سن کر ہنس پڑا۔ خبردار لڑکی، ایسی کسی بات کی میرے دوستوں کو بھنک بھی نہیں پڑنی چاہیے۔ دعوتیں تو ہمیں ہر صورت اٹینڈ کرنی ہیں۔ میرے دوستوں نے مجھے وارننگ دے رکھی ہے کہ میں شادی کے بعد بدل گیا تو وہ میرا حشر نشر کر دیں گے۔ شرجیل کے انداز پر وہ بھی ہنس دی۔ وہ واقعی دوستیاں نبھانے والا شخص تھا۔ اس کے دوست وقت بے وقت آتے رہتے اور وہ ان کی بھرپور خاطر مدارت کا سامان کرتا۔
تحریم کی چھوٹی نند سامیہ نے تو اس کی شادی کے بعد باقاعدہ شکر منایا تھا کہ اب بھائی کے دوستوں کی خاطر تواضع کے لیے بھابھی آ گئی ہیں، ورنہ اس کے بقول پہلے اسے کچن سے نکلنا ہی نصیب نہ ہوتا تھا۔ تحریم تو خیر شرجیل کے دوستوں کی خاطر مدارت سے کوئی الجھن نہ ہوتی تھی۔ شرجیل کے اکثر دوست چائے پر آتے اور کھانا کھا کر جاتے۔ تحریم نے بخوبی اور باخوشی کچن کی ذمہ داری سنبھال لی تھی، بلکہ اس نے تو شرجیل کے اکثر دوستوں کی بیگمات سے خود بھی دوستی گانٹھ لی۔ اس بات نے شرجیل کو بہت خوش کیا۔ تحریم کو خود اپنے ہنسمکھ اور دوستانہ مزاج رکھنے والے میاں سے عشق سا ہو گیا تھا۔ زندگی اسے بہت خوبصورت لگنے لگی تھی، اور چند مہینوں بعد ننھے مہمان کی خوشخبری کیا ملی، شرجیل خوشی سے بے قابو ہو گیا۔ وہ تحریم کا پہلے سے زیادہ خیال رکھنے لگا۔ ننھے شافع کے آنے کے بعد تو گویا زندگی بالکل مکمل ہو گئی تھی۔ شافع 2 مہینے کا تھا کہ شرجیل کے چچا زاد بھائی کی شادی میں شرکت کے لیے اسے ملتان جانا پڑا۔ اس کی سانس جوڑوں کے درد کی وجہ سے لمبا سفر نہ کر سکتی تھی۔ چھوٹی نند کے پیپرز تھے، وہ خود بھی گرم موسم اور چھوٹے بچے کی وجہ سے سفر سے ہچکچا رہی تھی۔ لیکن اویس شرجیل کا نہ صرف کزن تھا بلکہ بہت اچھا دوست بھی تھا۔ شرجیل کو دوستی کا مان تو رکھنا تھا۔ وہ تحریم اور شافع کو لے کر شادی سے 3 دن پہلے ملتان پہنچ گیا تھا۔ شادی والا گھر مہمانوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ شافع کو رش کی عادت نہ تھی، اور نہ صرف وہ بے آرام ہو رہا تھا بلکہ رو رو کر تحریم کو بھی پریشان کر رہا تھا۔ اوپر سے بلا کی گرمی اور لوڈ شیڈنگ کا عذاب۔ چچا کے گھر جنریٹر کا انتظام تو تھا مگر جنریٹر اور اے سی نہیں چلتا تھا۔ حبس اور گرمی نے مہمانوں کو عاجز کر دیا تھا۔ چچا کے گھر والے خود تہیہ کر رہے تھے کہ آئندہ کسی بچے کی شادی کے لیے ان مہینوں کا انتخاب نہیں کریں گے۔ بہرحال شادی تو کسی طرح نپٹ گئی تھی، اور جس دن ولیمہ تھا اتفاق سے اس دن اس کے موبائل پر ارشین کی کال آ گئی۔ مدتوں بعد اس کی سہیلی نے اسے یاد کیا تھا۔ شافع سے پہلے تحریم خود مہینے میں 1 آدھ بار اس کو فون کر کے اس کی خیر خیریت لے لیتی تھی، لیکن سچی بات یہ تھی کہ شافع کے بعد وہ اس کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں اتنی مصروف رہتی کہ گھر والوں کو فون کرنے کا ٹائم نہ ملتا۔ ارشین کا نمبر تو بعد میں آتا تھا۔ آج غیر متوقع طور پر ارشین کی آواز سنی تو بے ساختہ خوشی کا احساس ہوا۔ شافع کے بعد تو تم نے بھلا ہی دیا، ورنہ مجھے اطمینان تھا کہ چلو تمہاری بدولت ہی صحیح مگر ہماری دوستی یک طرفہ طور پر قائم تو ہے۔ ہم تو سسرالی جھنجھٹوں میں ایسے پھنسے ہیں کہ اپنی بھی خبر نہیں رہتی۔ ارشین لمبے چوڑے سسرال کو بھگتاتے بھگتاتے عاجز آ چکی تھی، اور اعتراف کرتی تھی کہ ان دونوں کی دوستی کا سلسلہ صرف تحریم کی وجہ سے قائم ہے۔ شافع نے ہی تو ناک میں دم کر رکھا ہے۔ ہم ملتان آئے ہوئے ہیں شادی میں، اور یہاں کی گرمی میرے بیٹے سے برداشت نہیں ہو رہی۔ اس نے ارشین سے اپنی پریشانی شیئر کی۔ تم ملتان آئی ہوئی ہو؟ ارشین تو گویا سنتے ہی اچھل پڑی۔ 4 دن ہو گئے ہیں آئے ہوئے، اور ابھی 2-3 دن مزید رہنا ہے، اس نے کوفت زدہ ہو کر جواب دیا۔ ملتان میں دور پرے کے کافی رشتہ دار بستے ہیں، اور اس کی ساس کا آرڈر تھا کہ سب سے مل کر آنا۔ تم میرے اتنے قریب آ کر مجھ سے ملے بغیر چلی جاؤ گی؟ شجاباد آخر ملتان سے دور ہی کتنا ہے؟ ارشین اس کے ملتان میں موجود ہونے پر بہت خوش ہو گئی تھی۔ دونوں کو ملے ہوئے بھی اتنا عرصہ ہو گیا تھا۔ وہ ارشین کی بات پر ایک لمحے کو چپ ہو گئی۔ سچ تو یہ تھا کہ اس کے اپنے ذہن میں بہت بار یہ بات آئی کہ وہ ارشین سے بھی ملنے جائے، لیکن پھر یہ سوچ کر اس نے ارشین سے رابطہ نہیں کیا کہ کہیں اس کے سسرال والے اس سے اور شرجیل سے بے رخی سے پیش نہ آئیں، اور ارشین بیچاری کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ ارشین نے اپنے سسرالیوں کا کچھ ایسا ہی نقشہ کھینچ رکھا تھا، سو اس نے دل کی خواہش دل میں ہی دبا لی۔ مگر اتفاق سے آج ارشین کا خود ہی فون آ گیا تھا۔ وہ اسے پرزور طریقے سے اپنے ہاں آنے کی دعوت دے رہی تھی۔ لیکن دانیال بھائی اور تمہارے سسرال والے کہیں وہ، اس نے متذبذب ہو کر کچھ کہنا چاہا۔ خدا کا نام لو تحریم، دانیال اب اتنے بھی برے نہیں، میرے کہیں آنے جانے کے خلاف ضرور ہیں،
لیکن گھر آئے مہمانوں سے بہت عزت اور احترام سے پیش آتے ہیں، اور تو اور میرے سسرال والے بھی مہمانوں کو فل پروٹوکول دیتے ہیں۔ یار یہ لوگ تو مہمانوں کو اللہ کی رحمت سمجھتے ہیں۔ تم کسی خدشے کو ذہن میں جگہ مت دو، میں ابھی سے تمہاری کل کی دعوت کی تیاری شروع کر رہی ہوں۔ کل دوپہر کا کھانا تم نے یہاں ہی کھانا ہے، بلکہ صرف دوپہر کا نہیں، تم نے رات بھی یہیں رکنا ہے۔ تمہیں گاؤں دیکھنے کا بہت شوق ہے نا؟ میں تمہیں ساتھ والے گاؤں کی بھی سیر کرواؤں گی، جہاں ہم لوگوں کی زرعی زمینیں ہیں۔ ارشین نے جھٹ سے پورا پروگرام ترتیب دے ڈالا۔ رات رکنا تو خیر مشکل ہو جائے گا، بس ہم دوپہر کا کھانا تمہارے ہاں کھائیں گے اور شام کو واپس آ جائیں گے۔ تحریم نے پروگرام میں رد و بدل کر کے آگاہ کیا۔ اچھا ٹھیک ہے بابا، تم آؤ تو صحیح، شرجیل بھائی کو میں خود منا لوں گی، وہ تمہیں رات رکنے دیں گے۔ ارشین بہت پرجوش ہو رہی تھی۔ تحریم ہنس پڑی۔ شرجیل کی اجازت کا کوئی مسئلہ نہیں، وہ تو ایک رات چھوڑ مجھے 2-3 راتیں تمہارے ساتھ گزارنے کی اجازت دے دیں گے، لیکن ہمارے پاس وقت کم ہے۔ یہاں ملتان میں شرجیل کے بہت سے ننیالی عزیز بھی رہتے ہیں، ان سب سے مل کر جانا ہے، اس نے رسانیت سے آگاہ کیا۔ اوکے چلو ٹھیک ہے، لیکن کل کا پروگرام تو پکا ہے نا؟ ارشین نے اس کی مجبوری سمجھ لی تھی۔ ہاں انشاءاللہ۔ اس نے اسے یقین دہانی کروا کر فون بند کر دیا کہ اسٹیج پر تصویر کھنچوانے کے لیے اس کے نام کی پکار پڑ رہی تھی۔ ولیمے کے فنکشن سے فراغت کے بعد اس نے شرجیل کو کل کے پروگرام سے آگاہ کیا تھا۔ تم نے مجھ سے پوچھے بغیر پروگرام فائنل بھی کر دیا؟ شرجیل نے اچنبھے سے پوچھا۔ تو آپ نے کوئی منع تھوڑی کرنا ہے، وہ مان بھرے لہجے میں بولی۔ منع کرنے والی بات ہوگی تو ضرور منع کروں گا، میں اتنی دور اور اتنی گرمی میں کھجر خوار ہو کر کسی ایرے گیرے سے ملنے نہیں جا سکتا۔ شرجیل کے سپاٹ سے انداز پر اس نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا۔ شاید موسم کی گرمی اس کے دماغ پر بھی چڑھ گئی تھی، ورنہ وہ تو بہت دھیمے لہجے میں بات کرنے والا شخص تھا۔ ارشین میری بیسٹ فرینڈ ہے شرجیل، بچپن، لڑکپن اور پھر جوانی، ہماری عمر کا بڑا حصہ ایک دوسرے کے ساتھ گزرا ہے۔ وہ مجھے بہنوں کی طرح عزیز ہے، اور پھر اتنے خلوص سے اس نے مجھے انوائٹ کیا ہے، میں کیسے اسے انکار کرتی؟ اس نے شرجیل کو رسانیت سے سمجھانا چاہا۔ دیکھو تحریم، بے وقوفی کی باتیں مت کرو، تم اب ایک میچور اور شادی شدہ عورت ہو۔ اپنے بچپن، لڑکپن وغیرہ کے دوستوں کو بھلا کر تمہیں ذمہ دار بیوی اور ماں ہونے کا ثبوت دینا چاہیے۔ دوستیاں نبھانا لڑکیوں کے لیے شادی سے پہلے کے چونچلے ہو سکتے ہیں، شادی کے بعد ایسی دوستیوں کی قطعی کوئی گنجائش نہیں نکلتی۔ مجھے حیرت ہے کہ تم نے حامی ہی کیوں بھری؟ تم ابھی اپنی سہیلی سے فون کر کے معذرت کر لو۔ میں اتنا تھکا ہوا ہوں کہ کل شکور انکل وغیرہ کے ہاں جانے کی ہمت نہیں پڑ رہی، لیکن امی کی تاکید تھی، ان کے تو جانا پڑے گا۔ تم الٹے نئے نئے پروگرام سیٹ کر رہی ہو۔ شرجیل کوفت اور بیزاری سے مخاطب ہوا تھا۔ تحریم چند لمحوں تک اسے بے یقینی سے تکتی رہی، یکایک اس کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہو گئیں۔ شرجیل کی اس پر نگاہ پڑی تو اسے اپنے لہجے کی سختی کا احساس ہوا۔ سوری یار، میں تم سے کچھ سخت بول گیا، لیکن کیا کروں، تم نے بات ہی ایسی اتنی بے تکی سے کی تھی کہ میرا میٹر گھوم گیا۔ شاید تھکن اور گرمی کی وجہ سے میں ٹیمپر لوز کر بیٹھا۔ ونس اگین سوری، اور اپنی سہیلی سے میری طرف سے بھی معذرت کر لینا، کہہ دینا کہ ہمارے پاس وقت کم ہے، ورنہ ضرور آتے۔ شرجیل اب اسے اپنے مخصوص دھیمے لہجے میں سمجھا رہا تھا۔ تحریم کے لبوں پر پھیکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے دھیرے سے اسبات میں سر ہلا دیا اور ارشین کو معذرتی میسج ٹائپ کرنے لگی۔ دوستیاں کرنا اور پھر انہیں نبھانا، یہ یقیناً مردوں کا ہی وصف ہے، بہت بعد میں ہی صحیح، مگر یہ حقیقت تحریم کو سمجھ آ گئی تھی۔ ختم شد۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔